मोहतरम नाजरीन, 18 साल की उम्र को अक्सर कम समझा जाता है, लेकिन मेरे लिए ये एक अहम मरहला था क्योंकि मैंने इस उम्र में इतना तजर्बा हासिल कर लिया था जो आम तौर पर 28 साल की उम्र के अफराद को हासिल होता है। जब मैं रात के किसी पहर अपने वालिदैन को देखती तो अपने जज्बात पर काबू रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता और मैं पसीने में शराबूर हो जाती और बाकी रात मेरे लिए एक इम्तिहान बन जाती। शायद यही वजह थी कि 18 साल की उम्र में मेरा जहन मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था और मेरे जहन में ऐसे ख्यालात आते थे जो एक नौजवान लड़की के लिए नामुनासिब थे। हमारा एक कमरे का घर था जहाँ मेरे वालिदैन और मेरी छोटी बहन रहते थे। मेरे वालिदैन के लिए एक चारपाई थी और मेरी बहन मुझसे तकरीबन 7-8 साल छोटी थी, इसलिए वो इन बातों को नहीं समझती थी जो मुझे समझ आ चुकी थी। जब मैं आधी रात को अपने वालिदैन की गुफ्तगू सुनती तो मेरी कान की लो सुर्ख हो जाती और शर्म से मेरा जिस्म कांप उठता। मेरे वालिद की गुफ्तगू में बेहयाई की झलक होती और मैं ये चाहती कि मैं उठकर बैठ जाऊं और उन्हें बताऊं कि मैं जाग रही हूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने वालिद के सामने इस तरह की बातें कर सकूं। फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लेती, कभी छुप कर देखती और मेरे जज्बात इतने शदीद हो जाते कि मेरा दिल चाहता कि मैं उठकर अपने वालिद को रोकूं और कहूं कि आप बस करें, मेरा सब्र और जवाब दे चुका है और मैं मज़ीद ये नहीं देख सकती। लेकिन मैं सिर्फ सोच कर रह जाती। घर के हालात भी अच्छे नहीं थे, हम काफ़ी गरीब लोग थे और फिर हर रात इस अजियत को सहते हुए अपने माँ बाप को इस हालत में देखने के बहस ही मैं अंदर ही अंदर एक नामालूम आग में जलने लगी थी। मेरा दिल चाहता था कि कोई ऐसा शख्स मिले जिसका हाथ थाम कर मैं उसे घर से दूर ले जा सकूं और अपनी तमाम ख्वाहिशात की तकमील कर सकूं, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं था क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद नहीं था। एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं घर से बाहर निकलूँगी और अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश करूँगी, किसी हमसफ़र की तलाश में निकलूँगी और इस कमरे से अपनी जान छुड़ा लूँगी। मैं मज़ीद इस तरह तड़पते हुए ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। जब मैंने अपने वालिद को बताया कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो वो ज़ोर से हंसा और बोला कि तालीम के नाम पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम नौकरी करोगी, यहाँ तो अच्छा भला इंसान जूते छिड़काता फिरता है। मेरे वालिद की ये बात मेरी खुददारी पर ज़रब लगी। मैंने गुस्से में कहा कि देखिएगा, मैं 4 दिन में नौकरी तलाश कर लूँगी और फिर ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। मेरे वालिद ने मेरी बात सुनकर मुझे एक तेज़ नज़र से देखा और कहा कि ठीक है, जाओ अपना शौक़ पूरा करो, लेकिन अगर अगले 4 दिन में तुम्हें नौकरी नहीं मिले तो दोबारा इस घर की दहलीज पार करने के बारे में सोचना भी मत। मेरे वालिद की ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा, लेकिन अगले दिन मैं तैयार होकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मेरी वालिदा तो किसी तौर पर इस मामले में शामिल नहीं थी। वो रात भर वालिद की अजियत बर्दाश्त करने के बाद सुबह देर तक सोई रहती थी और जब उठती तो अपने थके हुए वजूद के साथ घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी। इनके पास करने के लिए कोई ख़ास बात नहीं होती थी क्योंकि वो हर रात मेरे वालिद की अज़ियत बर्दाश्त करती थी। अक्सर तो वालिद नशे में लौटते थे। इसके बाद जो हरकत करते थे उनकी वजह से दिन भर मेरी वालिदा शर्म के बहस हमसे अपना चेहरा छुपाती रही। उन्हें ये एहसास था कि मैं अब जवान हो गई हूँ और इन तमाम मामलात की समझ बूझ रखती हूँ, लिहाजा वो अक्सर अपने चेहरे पर पल्लू डाले रहती थी और मुझसे नज़र मिलाने से गुरेज करती थी। इन तमाम हालात से तंग आकर मैंने नौकरी करने का फ़ैसला किया, लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं था कि किस दफ़्तर जाना है और क्या बात करनी है। मैं बस घर से निकली और रिक्शे वाले से कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हों, जहाँ मुझे कोई नौकरी मिल जाए। जो जमा पूंजी मेरे पास मौजूद थी वो मैंने उसके हाथ में दे दी। वो मुझे एक फैक्ट्री के सामने ले गया और कहा कि यहाँ रोज़ नई लड़कियों की भर्ती होती है, तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फैक्ट्री के अंदर चली गई तो मालूम हुआ कि यहाँ सिर्फ पढ़ी लिखी लड़कियों को रखा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैं अपने वालिद के सामने बड़ी बड़ी बातें करके आ गई थी, लेकिन दुनिया की बुनियादी बातें अभी मुझे नहीं मालूम थी। मैंने रिसेप्शन से कहा कि मेरी मालिक से बात करवा दो, मैं ख़ुद उसे अपना मसला बयान करूँगी। मेरी बात सुनकर उस लड़की ने मुझे गौर से देखा और फिर कहा कि मालिक हर किसी से नहीं मिलते। मेरी आंखों में आंसू आ गया, लेकिन उसने मुझ पर कोई तरस न खाया। मैं बाहर जाने के लिए निकलने लगी तो मेरी नज़र एक बड़ी गाड़ी पर पड़ी जिस में से एक पेंट कोट पहने हुए लंबे चौड़े आदमी को उतरते देखा। मुझे यकीन था कि यही कंपनी का मालिक होगा। वो तकरीबन 50 साल का था और मेरे वालिद
سے عمر میں تھوڑا بڑا تھا، بے اختیار مجھے اپنے والد کی یاد آئی اور ان کی وہ باتیں بھی یاد آئیں جو وہ میری والدہ سے کیا کرتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اس عمر میں اکثر افراد جذباتی طور پر بے قابو ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ایک سوچ کے تحت اپنا دوپٹہ سامنے سے ہٹا دیا اور تھوڑا سا گلے نیچے کر کے سرکایا، اپنے بال کھولے اور اس کے قریب پہنچ گئی۔ مجھے کسی بھی صورت یہ نوکری درکار تھی اور ساتھ ہی کسی کا ساتھ بھی۔ میں نے آہستہ سے اس سے مخاطب ہو کر کہا، سر میری بات سن لیجئے۔ اس شخص نے مجھے گہری نظر سے دیکھا، پھر میرے قریب آیا اور اپنے گارڈ کی طرف دیکھا۔ گارڈ نے بتایا کہ میں نوکری کے لیے آئی ہوں۔ وہ شخص میری خوبصورتی کو نظر انداز نہ کر سکا اور سر سے پاؤں تک مجھے دیکھتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے چل پڑا۔ میں بھی بڑی شان سے اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی اور ریسیپشن حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ جب میں باہر نکلی تھی تو میرا ظاہری حلیہ باوقار تھا، لیکن اب میں بہت زیادہ خود کو نمایاں کر چکی تھی۔ میری خوبصورتی سب کے سامنے آ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر ریسیپشن کو دیکھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے پہلی بار کامیابی حاصل کی ہو، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں نے اپنی بربادی کے راستے پر قدم رکھ دیا۔ مالک نے مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، اپنی فائل دکھائیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ قابل ہیں یا نہیں۔ میرے پاس تو کوئی فائل نہیں تھی، لہٰذا میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں لیکن نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ دیر تک مجھے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر میرے قریب آ گیا اور کہنے لگا، کیا تم نوکری کرو گی؟ تمہیں کوئی بھی نوکری نہیں دے گا۔ میں کرسی پر بیٹھی تھی اور وہ میرے قریب ٹیبل پر کچھ جھک کر بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے میری سانس رکنے لگی۔ بہت مشکل سے میں نے یہ بات کہی کہ مجھے ملازمت کی ضرورت ہے کیونکہ میرے گھر کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ملازمت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں بہت محنت اور لگن سے کام کرنا ہوگا۔ میں حیرت سے مالک کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے کون سی ملازمت کی پیشکش کرنے والا ہے۔ مجھے یہ اندازہ تھا کہ اتنی آسانی سے مجھے کوئی ملازمت نہیں ملے گی، اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد یہ یقین مزید پختہ ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے مالک سے پوچھا کہ آپ مجھے کیا ملازمت دینا چاہتے ہیں؟ مالک نے اپنے ہاتھ سے میرے بالوں کو میرے کانوں کے پیچھے کیا اور پھر اپنی انگلی میری گردن پر پھیرتے ہوئے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی سیکرٹری رکھ سکتا ہوں۔ تمہیں ہر وقت میرے ساتھ رہنا ہوگا، جہاں میں جاؤں گا تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہوگا۔ مالک کا انداز ایسا تھا کہ میرے وجود میں ایک کرنٹ دوڑ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی غیر مرد میرے اتنے قریب آیا تھا۔ میرے جذبات میں ہلچل مچ گئی۔ میرے والد کی باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگی اور میں شرم سے سر جھکا گئی، لیکن میں اس ملازمت کے مواقع کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے مالک سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ منظور ہے۔ میری بات پر وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ آج ہی اپنی ملازمت شروع کر دو، تمہیں بدلے میں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ میرا کام کیا ہوگا؟ تو مالک اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے کوٹ کے بٹن کھولو۔ میں اچانک ہی حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا کہ تمہاری ملازمت شروع ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی سے اس کے کوٹ کے بٹن کھولے تو وہ کہنے لگا کہ اب یہ کوٹ اتار کر سائیڈ پر ہینگر پر لگا دو اور ساتھ ہی اپنا دوپٹہ بھی وہی ہینگ کر دو۔ تو میں نے ان کا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور جھکتے ہوئے اپنا دوپٹہ بھی وہیں لٹکا دیا۔ وہ مسکرا کر بولا کہ بس تمہیں میرے ساتھ ایسے ہی کام کرنے ہیں۔ اس عجیب و غریب نوکری کے بارے میں مجھے حیرت اور خوشی دونوں محسوس ہوئیں، کیونکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا اور اس نے مجھے اچھی خاصی تنخواہ بھی پیش کی تھی۔ چنانچہ میں اس کے کمرے میں بیٹھ کے کچھ دیر تک وہ آفس کے کاموں میں مصروف رہا، پھر اچانک کہنے لگا کہ میرا آج کا کام ختم ہو گیا ہے، میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلی جاؤ، کل صبح آنا۔ جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ اتنی جلدی میری چھٹی ہو رہی تھی، جس پر میں خوش ہو گئی اور اپنا حلیہ درست کر کے سیدھا گھر پہنچ گئی۔ جب میں نے اپنے والد کو نوکری کی خبر دی تو وہ یقین نہیں کر پائے اور کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ میں فیکٹری میں نوکری مل گئی ہے تو انہوں نے یقین کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم جو بھی کماؤ گی مجھے میرے ہاتھ میں رکھ دینا۔ ان کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا، لیکن میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے اس نوکری سے اپنی قسمت بدلنی ہے۔ جب میرے والد کو میری نوکری کا یقین ہوا تو وہ بہت خوش ہو گئے اور شام کو مٹھائی بھی لائے۔ پھر وہ اپنے دوستوں کے پاس چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو نشے میں تھے اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اب ساری رات کیا ہوگا، اس لیے میں جلدی سے چارپائی پر لیٹ گئی اور اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ کچھ ہی دیر گزری
کہ میرے والد نے میری والدہ کو پکڑ لیا اور پھر وہی باتیں کرنے لگے۔ وہ مکمل نشے کی حالت میں تھے اور اسی حالت میں میری والدہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں جبکہ میری والدہ کی مدھم آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرے والد سے پناہ طلب کر رہی تھی، تاہم نشے کی حالت میں میرے والد کو والدہ کا خیال کب آتا تھا۔ یہ رات اسی اذیت میں گزری۔ اگلے دن جب میں فیکٹری پہنچی تو کچھ دیر بعد مالک بھی آئے جو بہت بے چینی میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں شہر سے باہر جانا ہے جہاں ہماری نئی فیکٹری کی تعمیر کی جا رہی ہے اور مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ مالک کی بات سن کر میں گھبرا گئی کیونکہ میں نے کبھی شہر سے باہر سفر نہیں کیا تھا، لیکن یہ میری ملازمت تھی، اس لیے میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے اپنا دوپٹہ پہلے ہی ہینگر پر لٹکا دیا تھا اور اپنے حلیوں کو بہتر کر لیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے یہ نوکری میری خوبصورتی کی بنا پر ملی ہے اور ایسی حالت میں میرا حسن مزید نکھر جاتا تھا۔ میں نے ایک نظر آئینے میں ڈالی اور پھر مالک کے پیچھے پیچھے چل پڑی، لیکن اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتی ریسیپشن نے مجھے آہستہ سے آواز دے کر روک لیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں مشورہ دے رہی ہوں کہ یہ نوکری نہ کرو۔ اس لڑکی کی بات پر مجھے شدید غصہ آیا کیونکہ وہ خود آرام سے بیٹھی اپنی ملازمت کے فوائد لے رہی تھی اور میری نوکری کو چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ میں نے نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ مالک میرے منتظر گاڑی میں بیٹھے تھے اور پھر گاڑی چل پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم شہر سے باہر پہنچ گئے جہاں ایک جگہ عمارت کی تعمیر ہو رہی تھی۔ مالک نے کچھ دیر اس کا جائزہ لیا، مزدوروں سے بات چیت کی اور پھر واپس گاڑی میں بیٹھ کر کہا کہ یہاں کی گرمی بہت زیادہ ہے، قریبی میرا فارم ہاؤس ہے، وہاں چلتے ہیں تاکہ کچھ دیر آرام کر سکیں۔ بھلا مجھے اس بات پر کیا اعتراض ہونا تھا۔ پھر میں مالک کے ساتھ ان کے فارم ہاؤس پہنچ گئی تو مالک مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گیا جہاں انہوں نے کمرے کی روشنی کو کم کر دیا اور مجھے بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کچھ فاصلے پر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن مالک نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے قریب کر لیا اور کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے نوکری پر رکھا ہے۔ ان کے قریب ہوتے میرے جسم پر پسینے کی بوندیں آ گئیں اور میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ پھر مالک نے ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی جس کی مجھے ہرگز توقع نہیں تھی۔ نوکری کے دوسرے دن ہی انہوں نے اپنے جذبات کو اظہار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس شادی کے بارے میں کسی کو نہ بتانے کی شرط رکھی۔ اس نے کہا کہ ہماری عمر میں بہت فرق ہے، اس لیے لوگ باتیں بنائیں گے لیکن انہیں واقعی مجھ سے محبت ہے۔ ان کی بات سن کر میں خوشی سے بھر گئی کیونکہ میں بھی جذبات کی شدت میں مبتلا تھی اور وہ مجھے ایک الگ گھر دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے حامی بھر لی۔ پھر مالک نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ آج ہی ہم نکاح کریں گے۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے قاضی اور 2 گواہوں کا انتظام کر لیا اور پھر ہم نے نکاح کر لیا۔ میں نے نہ اپنی امی کا خیال کیا اور نہ باپ کا، بلکہ میں نے صرف اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا۔ ہمارا نکاح ہو گیا اور کچھ دیر بعد جب سب لوگ واپس چلے گئے تو مالک نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور میرے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ اگرچہ وہ 55 سال کے تھے لیکن ان میں بڑی طاقت تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے ان کے سامنے ڈھیر ہو گئی اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ روزانہ جب میں دفتر آتی تو مالک کسی نہ کسی بہانے مجھے باہر لے جاتے اور وہاں اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے۔ مجھے بھی یہ سب برا نہیں لگتا تھا کیونکہ اب میں مالک کی بیوی تھی اور ہمارے درمیان ایک جائز رشتہ قائم تھا، لیکن 1 مہینے کے اندر مجھے یہ علم ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ میرے والدین کو میری شادی کی خبر نہیں تھی، اس لیے میں نے سب سے پہلے مالک کو یہ اطلاع دی کہ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر مالک کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور انہوں نے کہا کہ میں خود تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نکلے اور کئی گھنٹوں تک گاڑی چلتی رہی۔ میں پریشان ہو گئی اور پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن مالک نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب گاڑی رک گئی تو میری جان نکل گئی کیونکہ ہم گاؤں میں تھے اور وہاں کی ایک حویلی کے سامنے رک گئے تھے۔ میں حیرت سے مالک کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر لے آیا ہوں۔ یہ میرا گاؤں ہے اور میں یہاں وڈیرا ہوں۔ شہر میں میری کئی فیکٹری ہیں اور اب تم میرا وارث پیدا کرنے والی ہو، اس لیے تمہیں یہاں اس حویلی میں رہنا ہوگا۔ مالک کی بات سن کر میں گھبرا گئی کیونکہ میں نے اپنے والدین کو کچھ نہیں بتایا تھا اور مالک اچانک مجھے یہاں لے آئے تھے۔ جیسے ہم حویلی کے اندر داخل ہوئے تو 3 بڑی عمر کی عورتیں مالک کو دیکھ کر ہاتھ باندھ کر قریب آ گئیں اور کہنے لگیں کہ اگر آپ آنے والے تھے تو ہمیں اطلاع کر دیتے۔
ہم آپ کے آنے کی تیاری کرتے ہیں۔ مالک نے ان تینوں کو دیکھا اور کہا کہ ان سے ملو، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، آج سے یہ اس حویلی میں رہے گی۔ وہ تینوں حیرت سے میری جانب دیکھنے لگی اور جب مالک نے ان کا تعارف مجھ سے کروایا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ مالک نے کہا کہ یہ تینوں میری بیوی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی مجھے اولاد نہیں دے سکی، اسی لیے میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اب تم میرا وارث پیدا کرو گی، لیکن مالک نے تو مجھے بتایا تھا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، جس کی وجہ سے میں نے ان سے شادی کی تھی۔ ان کی 3 بیویوں کو دیکھ کر میری حالت بگڑ گئی۔ وہ تینوں غصے میں بولی کہ ہمارے خاندان میں باہر سے شادی کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے، تو آپ ایک شہری لڑکی کو کیسے رخصت کر کے لے آئے ہو؟ مالک نے جواب دیا کہ میں اس لڑکی کو ہمیشہ اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، یہ بچہ پیدا کرے گی تو بچہ تم تینوں کی گود میں آ جائے گا اور پھر میں اسے واپس شہر چھوڑ دوں گا۔ مالک نے یہ بات میرے سامنے صاف صاف کہی، جس سے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے حیرت سے مالک کی طرف دیکھا تو وہ بولے کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہماری شادیاں ذمہ داروں میں ہی ہوتی ہیں، شہر کی آوارہ لڑکیاں ہماری بیوی بننے کے لائق نہیں ہوتی۔ میں نے بڑی مجبوری میں تم سے شادی کی ہے کیونکہ مجھے اپنے لیے وارث کی ضرورت ہے، تم جہاں کچھ عرصے کی مہمان ہو مگر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے اپنی بڑی بیوی سے کہا کہ وہ مجھے کمرے میں لے جا کر بند کر دیں، تو ان کی بڑی بیوی نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں روتی پیٹتی رہی اور دروازہ بجاتی رہی، لیکن کسی نے بھی مجھ پر رحم نہیں کیا۔ جب میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اپنی بدنصیبی پر رونے لگی۔ میں نے اپنے والدین سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی جس کی سزا مجھے ملی۔ میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ کاش میں یہ قدم نہ اٹھاتی۔ یہ خیال میرے ذہن میں آتے ہی میری جان نکل رہی تھی کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا تو اسے مجھ سے چھین لیا جائے گا اور مجھے بیکار سمجھ کر پھینک دیا جائے گا۔ میں اپنے بچے کو ان 3 عورتوں کے حوالے کیسے کر سکتی تھی؟ میرے دل میں خودکشی کا خیال آتا تھا، لیکن میں اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ظلم کرتے دیکھا تھا۔ اپنے والد کو اپنی والدہ کے ساتھ ظلم۔ میرا والد ہر رات میری والدہ کے سامنے اپنے عشق محبت کے قصے سناتا تھا۔ میرے والد کے کئی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور وہ جو کچھ بھی کماتا انہی عورتوں پر خرچ کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہر رات والدہ اور والد کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا۔ جب بھی والدہ میرے والد سے یہ بات کہتی کہ بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں تو وہ جواب دیتے کہ جوان ہو رہی ہیں تو میں کیا کروں؟ اپنے آپ کو دیکھو، تم تو اتنی بری لگ رہی ہو، باہر کی عورتیں ہی مجھے خوش کرتی ہیں۔ جب کبھی والد بہت زیادہ نشے میں ہوتے تو والدہ کو زبردستی استعمال کرنے کی کوشش کرتے۔ والد اور والدہ کے درمیان روزمرہ کی یہ باتیں مجھے باغی بنا رہی تھیں اور میں اپنے گھر سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میرے والد کی جوان بیٹی ہونے کے باوجود غیر عورتوں میں دلچسپی مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ کبھی کبھار میرا دل چاہتا کہ میں اپنے والد کا گریبان پکڑوں اور کہوں کہ میرے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ جب وہ غیر عورتوں کی جسمانی خوبیاں بیان کرتے تو میں شرم سے لال ہو جاتی۔ میری والدہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ انہیں یہ احساس ہوتا کہ میں ہر رات جاگتی ہوں، اس لیے اگلے دن وہ مجھ سے نظر تک نہیں ملاتی تھی۔ ان تمام حالات سے تنگ آ کر ہی میرا گھر سے نکلنے کا فیصلہ تھا اور چاہتی تھی کہ مجھے ایک سکون کی زندگی ملے، پیسہ اور ایک ایسا مرد جو میرا خیال رکھ سکے۔ اسی سوچ کے تحت میں نے ایک بڑی عمر کے آدمی سے شادی کی تھی۔ یہاں ایک نوجوان بیوی کی کہانی بیان کی گئی ہے جو اپنے شوہر کی جانب سے دی گئی بے وفائی اور ذہنی اذیت کا شکار ہوئی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر اس کا شوہر اس جیسی بیوی حاصل کرے گا تو وہ کبھی اس کے والد کی طرح شکایت نہیں کرے گا، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ اس نے اپنی ہی تقدیر کو خراب کر لیا ہے۔ وہ ایک حویلی میں کئی مہینے قید رہی جہاں اس کی حالت ہر گزرنے دن کے ساتھ بگڑتی گئی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور جب اس کی 3 سوتن اس کے پاس آئیں تو انہوں نے اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے شہر واپس پھینک دیا جائے گا، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو میری ذہنی اذیت کی وجہ سے مردہ بچہ پیدا ہوا اور ساتھ ہی ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ اب وہ شاید کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ جب میرے شوہر کو ان باتوں کا پتہ چلا تو وہ بہت افسردہ ہو کر رونے لگا کیونکہ وہ کئی سالوں سے بچے کی خواہش رکھتا تھا اور اس لیے اس نے یہ غلط راستہ اختیار کیا تھا۔ قدرت نے اسے ایک بار پھر خالی گود دے دی۔ جب اس نے یہ سنا کہ اب وہ ماں نہیں بن سکے گی تو اس نے اسے واپس اس کے گھر چھوڑ دیا اور ساتھ ہی طلاق بھی دے دی۔ میں برباد ہو چکی تھی، لیکن اس کے شوہر کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا۔ جب اس کی ماں نے اسے دیکھا تو وہ اسے گلے لگا کر رونے لگی اور پوچھنے لگی کہ وہ اتنے عرصے سے کہاں تھی۔ اس نے اپنی ماں کو سب سچ بتا دیا
جس پر اس کی ماں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا کہ یہ سب اس کی غلطی ہے۔ جب ایک عورت ایک غلط مرد کے ساتھ مجبور زندگی گزارتی ہے تو اس کے بچوں کی بربادی اسی طرح ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح وقت پر اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی اور ایسے شوہر سے علیحدگی اختیار نہیں کرتی تو اس کے بچے ساری زندگی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ کاش میں تیرے باپ کی حرکات کا مشاہدہ کرتے ہوئے بر وقت اپنے راستے الگ کر لیتی تو یہ تمام مسائل پیش نہ آتے۔ تاہم میری حالت کو دیکھ کر میرے والد نے اپنی اصلاح کی اور اسے یہ احساس ہوا کہ اس کے غلط اعمال کے کیا نتائج برآمد ہوئے۔ میں نے بھی اپنی غلطیوں کی سنگین سزا بھگتی ہے، لیکن جس نے میرے ساتھ ناانصافی کی خوشیاں تو اس کو بھی نہ مل سکی تھیں۔ ناظرین، آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کسی کی عزت کے ساتھ ایسا گھناؤنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔